अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आपको बताएं कि नक्याल बार एसोसिएशन फतेहपुर थक्याला की हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी वज़ीर कानून व पार्लिमानी उमूर मियाँ अब्दुल वहीद और वज़ीर बहालियात हाजी चौधरी जावेद इकबाल थे। तकरीब में वकला, सिविल सोसाइटी और तहसील प्रेस क्लब के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वज़ीर कानून व पार्लिमानी उमूर मियाँ अब्दुल वहीद ने नौ मुंतखब बार काउंसिल के अहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने कहा कि वकालत एक मुक़द्दस पेशा है। वकला आवाम की आवाज़ बनकर अदालत में खड़े होते हैं और लोगों की उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती हैं। इस उम्मीद को ठेस पहुँचाना इस पेशे से हामिल अफराद का कतन शेवा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद मतलूब इनकलाबी मरहूम का हवाला देते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि मतलूब इनकलाबी मरहूम जैसा लीडर सदियों बाद पैदा होगा। वो एक ख़ानदान, फ़र्द या कबीले के लीडर नहीं बल्कि पूरी रियासत के लीडर थे। अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम हुकूमत में ज़रूर हैं मगर हमारी कुछ आइनी मजबूरियां हैं जिन्होंने हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी क़यादत की कोशिश है कि अगले 3-4 साल में 400 यूनिट तक बिजली पैदा करके खुद कफील हो सकें। जंगलात की कटाई पर कानून साजी के हवाले से कहा कि बिजली और गैस जैसी सहूलत जब तक मुयस्सर नहीं हो जाती और मुतबादिल बंदोबस्त नहीं मिलता, दुनिया का कोई भी कानून हमें ज़रूरत के मुताबिक जंगलात की कटाई से नहीं रोक सकता। वज़ीर कानून मियाँ अब्दुल वहीद ने हमरा वज़ीर बहालियात हाजी चौधरी जावेद इकबाल ने नो तामीर शुदा इमारत सिविल जज कोर्ट फतेहपुर थक्याला का मुआयना किया और वकला की लाइब्रेरी के लिए 3 लाख रुपए ग्रांट देने की सिफारिश भी की। आगे बढ़ते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा सज्जाद अहमद खान एडवोकेट का 23 अप्रैल आलमी यौम किताब के मौके पर पैगाम कहा, मुताला कौमों को तरक्की याफ्ता बना देता है। किताब मोहब्बत का पैगाम और इबादत का एक अमल है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार राजा सज्जाद अहमद खान ने कहा कि ये दिन मनाने का मकसद लोगों में किताब बीनी की आदत डालना है, मगर अफसोस है कि न सिर्फ किताब पढ़ने की आदत कम हो गई है बल्कि लाइब्रेरियों की तादाद भी बतदरीज कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि किताब से बढ़कर सच्चा बेलौस दोस्त और कोई नहीं हो सकता। किताब ज़हन व फ़िक्र में वुसअत लाती है बल्कि एक फ़र्द को आला इंसानी सफ़ात से माला माल करती है। राजा सज्जाद अहमद खान एडवोकेट ने कहा कि अलमिया ये है कि आज का नौजवान किताबों से दूर भागता है और अपना ज़्यादा वक्त फजूल कामों में सर्फ करता है। इस सिलसिले में लिखारियों के अलावा वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना होगा जिससे नौजवान नस्ल को किताब की तरफ राग़िब किया जा सकता है। हक दो तहरीक हल्का 3 के सदर सरदार इकराम ने कहा कि डॉक्टर इरफान की काविशों से जो मंसूबे मंजूर हुए थे उनको कैंसिल किया गया है। सरदार याकूब खान ने इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से मिले भगत के ज़रिए उन मंसूबों पर अमल दरामद नहीं होने दिया। सरदार इकराम ने हमरा सरदार शौकत एडवोकेट, लोकल काउंसलर इखलाक रफ़ीक, चौधरी सैराब, ज़ुबैर हुसैन और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरदार याकूब ने उस वक्त भी इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से मिली भगत के ज़रिए इन मंसूबों पर अमल दरामद नहीं होने दिया और अब भी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर इरफान अशरफ ने सड़क समेत बेशुमार मंसूबे मंजूर करवाए थे। याकूब खान ने हल्का नंबर 3 के हमेशा जानबूझकर पसमानदा रखा हुआ है। साबिक तर्जुमान आज़ाद हुकूमत की काविशों से अली सोजल सड़क के टेंडर हुए थे जो याकूब खान ने कैंसिल करवा दिए थे। इन ख्यालात में हक दो तहरीक आवाम के साथ खड़ी है और इस जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उन्होंने मजीद कहा कि मुअल्लिमीन कुरान की मेरिट के खिलाफ तकर्रियाँ नाकाबिल कबूल हैं, इस ज्यादती के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। उनका कहना था कि यूसी पक्खर में ख्वातीन की एक तकर्री अमल में लाई गई, बाकी अली सोजल यूसी से की गई, जल्द उन पर स्टे ऑर्डर ले लिए जाएंगे।
راولاکوٹ یونین کونسل ریہاڑہ سے نو منتخب ممبران لوکل کونسلر اور ضلع کونسلر نے حکومت کی جانب سے فی یونین کونسل 10 لاکھ روپے فنڈ کے اجرا کو مسترد کر دیا۔ پریس کانفرنس کے دوران ممبر ضلع کونسل ریہاڑہ سردار نعیم خان سمیت 9 منتخب ممبران نے کہا کہ فی یونین کونسل 10 لاکھ روپے فنڈ کے اجرا کا اعلان کر کے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 کے تحت فنڈز اور اختیارات دیے جائیں۔ 30 اپریل سے قبل اگر ایکٹ 1990 کے تحت اختیارات نہ دیا گئے تو راولاکوٹ میں تاریخی احتجاج کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 30 اپریل کو عوام کا سمندر نکلے گا جو اپنے حقوق کی خاطر آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی جدوجہد کے بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، لیکن اب حکومت آزاد کشمیر لوکل باڈیز کے منتخب نمائندوں کو ان کے حقوق دینے کے بجائے ان کو معمولی فنڈز دے کر مذاق اڑا رہی ہے۔ ممبران نے کہا کہ 30 اپریل کو چیئرمین ضلع کونسل پونچھ سردار جاوید شریف جو لایا عمل دیں گے اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ ممبران نے حکومت کو متنبہ کیا کہ اگر ان کے مسائل حل نہ کیا گئے تو بھرپور احتجاج اور ہڑتال کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شفاخانہ حیوانات سماہنی میں گزشتہ 8 ماہ سے ادویات کی شدید قلت۔ مویشی پالنے والے زمیندار ہسپتال سے خالی ہاتھ واپس جانے اور بازار سے مہنگے داموں ادویات خریدنے پر مجبور ہیں۔ زمینداروں کا پالتو جانوروں کے لیے جدید علاج، معالجے اور ادویات کی فراہمی کا مطالبہ۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں بدر اسلام جعفری کی یہ رپورٹ۔ شفاخانہ حیوانات سمانے میں گزشتہ 8 ماہ سے پالتو جانوروں کے لیے ادویات ناپید ہیں۔ موسمی بیماریوں سے پالتو جانور کمزور اور لاغر ہونے لگے۔ مویشی پال حضرات دور دراز سے شفاخانہ حیوانات سمانے پہنچتے ہیں مگر ادویات نہ ہونے سے مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ذمہ داروں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اعلیٰ حکام سے ادویات اور جانوروں کے لیے جدید علاج معالجہ کی سہولیات کا مطالبہ کیا۔ 10 کلومیٹر سفر جڑا دور بننا ہے اور اتنے ہسپتال سمانی آئے ہیں، کوئی اتنے جناب اللہ جڑا نے دوائی نہیں، مال مویشی واسطہ میرا بکرا ہے کہ بیمار سا، میں بکرے نہیں وجہ تو وہاں پر رہا، لیکن کوئی دوائی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں تو میری وزیر اعظم واسطہ ساری یہ اپیل ہے کہ وہ جناب اس چیز پر نگرانی دین، توجہ دین تاکہ جڑا مال مویشی نہ جڑا ہسپتال ہے انہیں عملہ بھی موجود ہوئے اور دوائی بھی کم از کم جڑی ہے اس مہیا ہو تاکہ جڑا کوئی غریب بندہ عملہ اس یہ چیز جڑی ہے مہیا ہو سکے۔ سمانی ڈنگر اسپتال آیا تو ککڑ بھی رکھے میں، مال مویشی رکھے نے، بکریاں رکھی ہیں میں، خاص طور پر بلوال بکریاں میں رکھنا شوق نال تو انہوں کی پالنا، لیکن اساں باہروں جا کے میڈیسن لینے ہیں، اتوں سے میڈیسن کوئی نہیں ملنی تھا، ہے ہی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کی شاید ہے کوئی نہیں لبنی، اساں کی تو بڑی پریشانی بنی ہے۔ تو اساں وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے عرض ہی کر سکنے ہیں، اور کیا کر سکنے ہیں، عرض کرنے ہیں کہ مہربانی فرما کر جڑے اگر اسپتال بن گئے تو انہاں کی قائم دائم رکھن واسطے اتنے کم از کم غریباں لوکاں واسطے، چلو میرے جا بندہ تک کسے افورڈ کر لینا، بازاروں لے لینا میں، لیکن جڑے سفید پوش بسے کتنا کا بندہ کھلوتے ہیں وہ جنگلیں چ اتنے ظاہر اتنے ویٹنری اسپتال بھی کوئی نہیں، ڈاکٹر بھی کوئی نہیں اتنا آنا، تو اتوں دوائی بھی نہ لبے تو مڑ کے تو پیدل مارچ کرے گا بیچارہ، بساں نے کرائے اتنے زیادہ ہو گئے کہ کرایہ بھی نہیں دے سکنے، تو پیدل۔ محکمہ کے ضلع افسر سے اس حوالے سے موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ادویات کے جو کوٹا تھا وہ مختلف مقامات پر کیمپ لگا کر تقسیم کر دیا گیا، جبکہ ضلع بھر کے لیے ادویات کا بجٹ صرف 5 لاکھ ہے، جس سے مشکلات کا سامنا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں شعبہ لائف سٹاک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، مگر سرکاری سطح پر کم ترین بجٹ کے باعث یہ شعبہ ترقی کی جانب نہ بڑھ سکا۔ سب ڈویژن سمانی جہاں 70% لوگوں کا روزگار ذمہ داری اور پالتو مویشی پالنا ہے میں جانوروں کے علاج معالجہ کے لیے جدید سہولیات کا نہ ہونا حکومتی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سرکاری سطح پر جانوروں کے علاج معالجے کے لیے ضلعی سطح پر ادویات کے لیے 5 لاکھ کا کوٹا اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے۔ مویشی پال حضرات نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری سطح پر جانوروں کے علاج معالجہ کے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ بدر اسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، جموں کشمیر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی سماہنی راجہ ذوالقرنین خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے بلدیاتی نمائندگان کے لیے فنڈز کی فراہمی احسن قدم ہے۔ بلدیاتی نظام کی بحالی اور فنڈز کی فراہمی سے گراس روٹ لیول سے تعمیر و ترقی کا آغاز ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ذوالقرنین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق ریاستی عوام کے مسائل کو حل کرنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ بطور وزیر اعظم اب تک ان کے اقدامات مثالی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ٹاؤن ایریا سنبھالنے کے لیے 20 لاکھ روپے کے فنڈز فراہمی پر حکومت کے مشکور ہیں. اجتماعی اور انفرادی طور پر موجودہ حکومت کی طرف سے عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات قابل تحسین ہیں. مزید کہا کہ بلدیاتی اداروں کے مکمل بحالی سے ہی ریاست حقیقی خوشحالی کی جانب گامزن ہو سکتی ہے. جنرل آفیسر کمانڈنگ مری کا آزاد کشمیر کے علاقے سدھنوتی ہیڈ کوارٹر پلندری کا دورہ. جی او سی نے نئے قائم شدہ آرمی پبلک اسکول پلندری کا افتتاح کیا. کلاسز کا معائنہ کیا، ٹیچر سے ملاقات کی اور بریفنگ بھی لی. اس موقع پر بریگیڈ کمانڈر 2A کے راولہ کوٹ، ضلع انتظامیہ اور مقامی بھی جی او سی کے ہمراہ تھے. جی او سی مری نے اسکول طالب علموں سے بات چیت بھی کی. اساتذہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اساتذہ قوم کے معمار ہیں. ملک کی ترقی میں اساتذہ کا کردار انتہائی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اسپیشلائزڈ ٹریننگ فراہم کی جائے گی. سدھنوتی کے عوام نے جس طرح ادارے کی کامیابی کے لیے تعاون کیا وہ قابل تحسین ہے. انہوں نے کہا کہ سدھنوتی کے لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ملک کی ترقی اور وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں بھی ان کا کردار مثالی ہے. انتظامیہ کی طرف سے دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہاں کے لوگوں کے بھرپور مطالبے پر داخل ہونے والے بچوں کی تعداد کو بڑھایا گیا. ملک کے لیے جان قربان کرنے والے افواج پاکستان کے شہداء اور خصوصی طور پر پولیس کے شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ سول افراد کے بچوں کو بھی کوٹا کے مطابق داخلہ فراہم کیا گیا ہے. اعلیٰ تعلیم اور تربیت یافتہ لوکل سٹاف بھرتی کیا گیا جو زیر تعلیم بچوں کی بہتر تربیت کر سکیں گے. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر میرپور جنید کیانی کی ٹیم کے ہمراہ جاتلاں کے مقام پر اہم کارروائی. پنجاب سے بھاری مقدار میں آزاد کشمیر کی حدود میں دودھ لے کر آنے والی گاڑیوں کو بھاری جرمانے کر کے واپس روانہ کر دیا گیا. سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر میرپور جنید کیانی نے ہمراہ ٹیم اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی افسر چودھری منظم اکرم، سردار شہریار چودھری مظہر نے جاتلاں کے مقام پر ناکہ لگا کر پنجاب سے آزاد کشمیر کی حدود میں بھاری مقدار میں دودھ لے کر آنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانہ کیا اور گاڑیوں کو فی الفور واپس گزرنے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ آزاد کشمیر اور فوڈ اتھارٹی آزاد کشمیر نے پنجاب سے لے کر آنے والے دودھ پر پابندی لگا رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ کیمیکل ملا دودھ انسانی جانوں کے لیے انتہائی مضر ہے. اگر کسی نے انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی تو وہ قانونی شکنجے سے نہیں بچ سکیں گے. اہل علاقہ نے فوڈ اتھارٹی کی بہترین کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا. کوٹلی تتاپانی سڑک پر نیو تھلیر پل کے قریب گاڑی حادثے کا شکار ہو کر نیچے دریا پونچھ کے چند فٹ فاصلے پر جا گری. ذرائع کے مطابق گاڑی میں سوار 3 خواتین زخمی جبکہ ڈرائیور لاپتہ ہیں. لاپتہ ڈرائیور کے دریا پونچھ میں بہہ جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. حادثے کی اطلاع پر ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپکٹر زیتون فاطمہ، سٹی ٹریفک پولیس، سردار افتخار، نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رضاکار جائے حادثہ پر پہنچے اور زخمی خواتین کو فوری DHQ ہسپتال کوٹلی منتقل کیا. حادثے کا شکار گاڑی میں سوار افراد کا تعلق جہلم سے بتایا جاتا ہے. ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار افراد کا تعلق ڈڈیال سے ہے جو قریبی عزیز کی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. لاپتہ ڈرائیور نوجوان کا نام خواجہ شہزاد بتایا گیا ہے. طیب ماڈل سکول چمبا پنجگراں کی عمارت کا کام مکمل ہو گیا ہے. طیب فاؤنڈیشن UK کے تعاون سے تعمیر ہونے والے پرائمری سکول کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. چیئرمین طیب فاؤنڈیشن UK حافظ رحمت اللہ چشتی نے سکول کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں اہلیان چمبا اور طیب ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر، جنرل سیکرٹری سمیت میڈیا نمائندگان نے شرکت کی. طیب ماڈل سکول چمبا پنجگراں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین طیب فاؤنڈیشن UK حافظ رحمت اللہ چشتی، سابق برطانوی حکومتی ذمہ دار مقصود احمد نعیم، صدر طیب ویلفیئر ٹرسٹ آزاد کشمیر حافظ صلاح الدین چشتی سمیت دیگر نے کہا کہ چمبا میں سکول نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے بچوں کا مستقبل تاریک تھا. حافظ رحمت اللہ چشتی اور ان کی ٹیم نے سکول کے لیے چھت فراہم کر کے بچوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچا لیا. ادارے کی تعمیر طیب ویلفیئر ٹرسٹ کی زیر نگرانی مکمل ہوئی، تاہم
اس کے تمام اخراجات طیب فاؤنڈیشن UK نے اٹھائے۔ بہترین کلاس رومز، کمیونٹی ہال، واش رومز، گراؤنڈ کی سہولت سے آراستہ ادارے کی فراہمی پر اہل علاقہ چمبہ پنجگراں نے چیئرمین طیب فاؤنڈیشن حافظ رحمت اللہ چشتی کا شکریہ ادا کیا۔ آزاد کشمیر کے نوجوان کی دبئی میں اچانک حادثاتی موت نے سارے خاندان کو رنجیدہ کر دیا۔ 26 سالہ نوجوان محمد بشارت دبئی میں حالیہ فلڈ کی وجہ سے وفات پا گیا۔ مرحوم مدثر نورانی ڈائریکٹر جموں کشمیر ڈیجیٹل کے تیازاد بھائی تھے، جن کا تعلق نکیال سیکٹر اولی سے ہے۔ نوجوان کی دبئی میں حالیہ طوفانی بارشوں کے دوران حادثاتی موت ہو گئی۔ نوجوان کی اچانک موت کی خبر سن کر خاندان بھر میں کوہرام مچ گیا۔ محروم کی نماز جنازہ جمعرات کے روز ڈوڈیال میں ادا کی جائے گی۔ یاد رہے کہ دبئی میں حالیہ طوفانی بارشوں اور فلڈ نے تباہی مچا کر رکھ دی۔ طوفانی بارشوں کے باعث عمارتوں، گھروں، فلیٹ سمیت انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوا۔ اوورسیز کشمیری پروفیسر ڈاکٹر کامل رحمانی ڈار آف ہزاری برنالہ کا علمی و ادبی شخصیت ریٹائرڈ پرنسپل پروفیسر ثنا ڈار اور والد حاجی ظفر علی ڈار کے ہمراہ چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کا دورہ۔ عبد الجمیل جنجوعہ ریٹائرڈ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چیف آفیسر چودھری ذوالفقار چار، صوبیدار محمد صدیق آزاد مغل اور چودھری عتیق الرحمان برسالوی نے مہمانوں کا والہانہ استقبال کیا۔ مہمانوں کو نئی عمارت کی تعمیر، مفت سہولیات، بجٹ، عوامی تعاون، میڈیکل کی سہولیات اور دیگر تمام امور پر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر کامل رحمانی ڈار میڈیکل اسپیشلسٹ سائیکیٹرسٹ نے چنار فری ڈائلسس سینٹر برنالہ برانچ کی کارکردگی، نئی عمارت کی تعمیر، مفت سہولیات، بہترین ماحول اور بھمبر اور سمانی برانچ کے قیام پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اس عظیم مشن کے لیے خطیر رقم کا عطیہ دیا اور ہر سال سینٹر کو عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ چنار ٹیم برنالہ نے معزز مہمان کو ادارے کی جانب سے یادگاری شیلڈ پیش کی۔ ادارے کے ساتھ مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر ریونیو اینڈ اسٹیٹ خیبر پختونخوا نذیر احمد عباسی کی ہدایت پر کنیر پل مین روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کرنے کے موقع پر تحریک انصاف سرکل بکوٹ کی قیادت راجہ شوکت نثار، شوکت ارباب، باسط نسیم عباسی اور چیئرمین VC مولیہ افتخار احمد عباسی موجود تھے۔ اہلیان سرکل بکوٹ نے تحریک انصاف کی قیادت کو سڑک کی بحالی پر خراج تحسین پیش کیا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔